बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब जवाहरुल बहार को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बज़्म महशर में शान महबूबी। हाफिज़ अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह ने शफ़ाअत और उससे मुतल्लिक़ा अहादीस अपनी संत के साथ रिवायत की हैं। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँगा। ज़मीन सबसे पहले मेरे लिए खुलेगी और मैं अपने रोज़ा अतहर से बाहर तशरीफ़ फरमा हूँगा। सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा और लवा अलहम्द उस रोज़ मेरे हाथ में होगा, जिसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम भी होंगे। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो सबसे पहले मैं अपने रोज़ा अनवर से बाहर निकलूँगा। जब वो वफ्द की सूरत में चलेंगे तो उनका कायद मैं हूँगा। जब वो खामोश होंगे तो उनकी जानिब से गुफ्तगू करने वाला मैं हूँगा। जब वो जन्नत में दाखिल होने से रोके जाएंगे तो उनकी शफ़ाअत करने वाला मैं हूँगा। जब वो मायूस हो चुके होंगे तो मैं उन्हें खुशखबरी दूँगा। क़यामत का झंडा, जन्नत की कुंजियाँ और लवा अलहम्द उस रोज़ मेरे हाथ में होगा। मैं उस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद में सबसे अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँगा। 1000 खादिम मेरा तवाफ़ करेंगे, गोया वो छुपी हुई सफ़ेदी हैं या बिखरे हुए मोती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिन्नों और इंसानों बल्कि हर काले गोरे की जानिब मबूस फरमाया गया हूँ। जुमला अंबिया कराम में से गनीमतें सिर्फ़ मेरे ही लिए हलाल करार दी गई हैं। सारी ज़मीन मेरे लिए पाक और मस्जिद ठहरा दी गई। मैं अपने सामने 1 माह की मुसाफत तक रोब के साथ मदद फरमाया गया हूँ। मुझे सूरह बकरा की आखिरी आयात मरहमत फरमाई गई हैं जो जन्नत के ख़जानों से हैं। मुझे मुफस्सल सूरतों के साथ फजीलत दी गई है। मैं दुनिया और आखिरत में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँ। ज़मीन सबसे पहले मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए खुलेगी। ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता, यानी तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। क़यामत के रोज़ लवा अलहम्द मेरे हाथ में होगा, ये फ़ख्रिया नहीं कहता। आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद से सारे अंबिया कराम उस रोज़ मेरे झंडे तले होंगे। बरोज़ क़यामत जन्नत की कुंजियाँ मेरे सुपुर्द फरमाई जाएंगी और ये फ़ख्र व गुरूर के तौर पर नहीं कहता। उस रोज़ मेरे ही वसीले से दर शफ़ाअत खुलेगा और ये फ़ख्रिया नहीं कहता। उस रोज़ मखलूक खुदा को जन्नत की तरफ ले जाने वाला मैं हूँगा, ये फ़ख्रिया नहीं कहता। मैं अहले महशर का इमाम हूँगा और मेरी उम्मत मेरे पीछे पीछे चलेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मैं हूँ जिसके लिए ज़मीन सबसे पहले खुलेगी। फिर अबू बकर से, फिर उमर से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, फिर अहले बकी आएंगे और मेरे पास जमा हो जाएंगे। फिर मैं मक्का मुकरमा वालों का इंतज़ार करूँगा और हरमैन शरीफैन के दरमियान सबको इकट्ठा करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला मैं हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा और मेरी ही शफ़ाअत सबसे पहले कबूल फरमाई जाएगी, ये फ़ख्रिया नहीं कहता। बरोज़ क़यामत हम्द का झंडा मेरे ही दस्ते मुबारक में होगा और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहा है। उसी रोज़ बनी आदम का सरदार मैं हूँगा और ये फ़ख्रिया नहीं कहता। मेरे बाद सबसे पहले जन्नत में फ़ातिमा बिनत मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाखिल होंगी, क्योंकि इस उम्मत में उसकी मिसाल ऐसी है जैसी बनी इसराइल में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरोज़ क़यामत जब सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं होश में आऊँगा। उम्मे कर्ज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मुसलमान जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो उनका सरदार मैं हूँगा। जब वो आएंगे तो मैं उनकी रहनुमाई करूँगा। जब वो नाउम्मीद हो जाएंगे तो मैं खुशखबरी दूँगा। जब वो सजदे में पड़ेंगे तो मैं उनका इमाम हूँगा। जब वो इकट्ठे होंगे तो मैं रब ताला के
دوسروں کی نسبت زیادہ قریب متمکن ہوں گا۔ جب کلام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے گا، شفاعت کروں گا تو قبول ہوگی، سوال کروں گا تو عطا فرمایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سارے نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دیا گیا ہوں۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے۔ نمبر 3، ایک روز میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں۔ نمبر 4، میں سارے انسانوں کا رسول ہوں۔ نمبر 5، غنیمتیں صرف میرے لیے حلال فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 6، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرمایا گیا ہے۔ جو القلم سے مراد یہ ہے جوام القلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام علوم و معارف بھی جمع فرما دیے ہیں جو سابقہ کتب میں مندرج تھے۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجھے محمد بن احمد بن حسن نے خبر دی، انہیں محمد بن عثمان بن ابو شیبہ نے، انہیں جبارہ بن مفلس یا مغلس نے، انہیں ربیع بن نعمان نے، انہیں سہل بن صالح نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی اور اس میں اس امت مرحومہ کے فضائل پڑھے تو بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جو سب سے آخری لیکن سب پر سبقت لے جانے والی ہے، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے، اے باری تعالیٰ، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت قبول فرمائی جائے گی، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا بیان پڑھا ہے جو تیری جانب رجوع کرتی رہے گی اور تو ان کی دعائیں قبول فرماتا رہے گا، اسے میری امت بنا دے۔ جواب ملے گا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا، اے رب العزت، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا بیان پڑھا ہے جو تیرے احکام کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی اور اسے ازبر پڑھے گی، اسے میری امت کر دے۔ جواب ملا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے، اے پالنے والے، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو فئی کھائے گی، اسے میری امت بنا دے۔ جواب ملا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت دیکھی ہے جو صدقہ خود کھائے گی لیکن اس پر بھی ثواب کی حقدار ہوگی، اسے میری امت بنا دے۔ جواب ملا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر ملتجی ہوئے، اے اللہ رب العزت، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے حالات پڑھے ہیں کہ جب وہ لوگ نیکی کا قصد کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب اسی وقت لکھ لیا جائے گا، خواہ اس پر عمل نہ کر سکیں، اور اگر اس نیکی کو کر پائے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اسے میری امت بنا دے۔ جواب ملا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے، رب غفور، میں نے توریت میں ایک ایسی امت کے حالات پڑھے ہیں کہ اگر وہ لوگ برائی کا قصد کریں گے اور اس کا ارتکاب نہ کر سکیں تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب اس برائی کے مرتکب ہو جائیں تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی، اسے میری امت کر دے۔ جواب دیا گیا، وہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض پرواز ہوئے، اے رب کریم، میں نے توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جنہیں اگلے پچھلوں کا علم مرحمت فرمایا جائے گا، اور وہ گمراہی کے عالمگیر سرچشمہ یعنی اس سب سے بڑے دجال کے ساتھ جہاد کریں گے جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کرنا ہے، اسے میری امت کر دیا جائے۔ جواب ملا، وہ تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سرتابہ التجا ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رب فاجعلنی من امتی احمد فاوتی عند ذالک خصلتین، اے رب مجھے احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اس سے مجھے 2 خوبیاں حاصل ہو جائیں گی، رسالت اور نبی آخر الزمان کا امتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لیے تمہیں لوگوں سے چن لیا ہے، بس جو میں نے عطا فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور شکر ادا کرتے رہو۔
عرض کرنے لگے اے پروردگار میں تیری رضا پر دل و جان سے راضی ہوں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سہیل کی غریب حدیثوں سے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہو سوائے اس سند کے۔ سہیل سے روایت کرنے میں ربیع بن نعمان متفرد ہیں۔ سند کے لحاظ سے اس حدیث میں نرمی ہے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ خلق عظیم۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور صفات عالیہ کے بارے میں اپنی سند سے متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق قرآن کریم تھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا اور کوئی نہیں۔ کوئی صحابی یا گھر والا جب بھی آپ کو پکارتا تو آپ فوراً لبیک کہتے۔ باری تعالیٰ شانہ نے آپ کے خلق کی قرآن کریم میں یوں تعریف فرمائی ہے، انکا لعلی خلق عظیم، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اخلاق کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں اس مولا کائنات کا ہمسایہ تھا، جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو میری جانب پیغام بھیجا جاتا، میں حاضر ہو کر وحی لکھا کرتا تھا، جب ہم دنیا کا ذکر کرنے لگتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر فرماتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر کرنے لگتے، ہم جب طعام کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اسی کا ذکر فرماتے۔ یہ تھا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم کہ اس درجہ دلجوئی فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مہربان تھے۔ اللہ کی قسم کوئی غلام، لونڈی یا بچہ آپ کے پاس سخت سردی میں پانی لے کر تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا کہ آپ اس میں منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کسی صورت میں بھی ایسا کرنے سے نہ رکتے۔ اگر کوئی سائل سوال کرتا تو آپ بغور اس کی بات سنتے اور اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک سائل خود نہ چلا جاتا۔ اگر کسی نے آپ کا دست مبارک پکڑا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا، اس وقت تک اسی کے ہاتھ میں ہاتھ رہنے دیتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو اختیار فرمایا جب کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا، ورنہ اس سے بہت دور رہتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محارم کے سوا اپنی ذات کا آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، آپ کا بدلہ لینا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی عورت کو کبھی نہیں پیٹا اور نہ اپنے ہاتھ سے جہاد کے سوا کسی کو مارا، اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے محارم کی خلاف ورزی ہوتی تو خدا کے لیے ضرور انتقام لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سالہ سال تک آپ کی خدمت میں رہا، اس دوران میں آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں دی، نہ مارا، نہ ڈانٹا اور نہ تیوری چھڑائی۔ جب آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور مجھ سے سستی واقع ہو گئی تو کبھی نہیں جھڑکا، اور اگر گھر والوں میں سے کوئی ڈانٹتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر قسمت میں ہوتا تو وہ کام ضرور ہو جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کم عقل عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہنے لگی، مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں کی والدہ، تم جس راستے سے جانا چاہتی ہو وہ مجھے بتا دو، میں تمہیں اسی راستے میں کھڑا ہوا ملوں گا اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک تمہارا کام نہ ہو جائے۔ وہ عورت راستے کے ایک جانب کھڑی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے وہی گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ گفتگو کر کے چلی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے موٹے کناروں والی چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی ملا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے چادر کو زور سے کھینچنے کے نشانات آپ کی گردن پر دیکھے۔ اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے مجھے اس میں سے کچھ دو۔ آپ اس کی جانب متوجہ ہو کر مسکرائے اور اس کو مال دے دینے کا حکم صادر فرمایا۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ قرآن کی مثل ناممکن ہے۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن عزیز
دلوں میں جاگزی ہو گیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا بھی دلوں میں سماتا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی اہل علم و دانش پہلی ہی ملاقات میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس درجہ تائید و نصرت فرمائی کہ دنیا میں اتنی کسی اور کی تائید نہیں فرمائی گئی۔ آپ کو ایسے خصائص سے ممتاز و سرفراز فرمایا گیا جو دیگر انبیاء کرام کے معجزے اور اولیاء اللہ کی کرامات پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی پہچان اس کے مرتبے کے لحاظ سے ہوتی جو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مرحمت فرمایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی پہچان کے لیے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس میں کسی قسم کی فروگزاشت نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی آیت، ایسی نشانی ایسی نہیں جس کی نظیر نہ ہو اور وہ دلوں میں اس درجہ گر کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایسے زمانے میں نازل فرمایا جبکہ مدیان عقل و دانش، صاحبان فہم و فراست، تیز زبان والوں، ستھری طبیعت والوں، صائب الرائے، تجربہ کاروں اور حیلہ گروں کی کمی نہ تھی۔ جب ماندین نے قرآن عزیز سنا تو گپے ہانکنے لگے کہ اس کا معارضہ کرنے کی وہ بھی استعداد رکھتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس جیسا کلام وہ بھی بنا کر پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کے علاوہ اور دھرا بھی کیا ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ قرآن مجید کا معارضہ طلب کیا، حتیٰ کہ اذن عام دے دیا کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسا کلام بنا کر لے آئیں، جس کے بارے میں ان کا یہ گمان ہو کہ اس جیسی تو ہم معمولی سی کوشش اور ناقابل ذکر محنت کر کے ہی بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اہل زبان اور میدان فصاحت اور بلاغت کے شاہسوار تھے، لیکن سب مل کر بھی اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر رہے، اور قاصر کیوں نہ ہوتے جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان فرما دینے کے باوجود ماندین و منکرین اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود قرآن کریم کی کسی چھوٹی سی صورت کے مانند بھی بنا کر لانے پر قادر نہ ہوئے، کیونکہ باری تعالیٰ شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا تھا اس کے بارے میں خود یوں خبر دی ہے: اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے: بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ فضائل و معجزات میں دیگر انبیاء سے تقابل۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کی 33ویں فصل میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے اور ان کے معجزات کا آپ کے معجزات کے ساتھ موازنہ و مقابلہ کیا ہے، جو حسب ذیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا تو ہم کہیں گے کہ باری تعالیٰ شانہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا، بلکہ حبیب بھی ٹھہرایا ہے، اور حبیب تو خلیل سے بدرجہ زیادہ مورد الطاف و کرم ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 پردوں کے ساتھ نمرود کی سازش سے محفوظ رکھا گیا تو ہم کہیں گے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی جب اہل مکہ نے سازش کی تھی تو آپ کی 5 پردوں کے ساتھ حفاظت فرمائی گئی۔ چنانچہ اس بارے میں باری تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ فَإِذَا قَرَّأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے محبوب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تم پر اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ فَهِيَ إِلَى الْأَسْكَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ،
وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہیں گے۔ بس یہ 5 پردے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنی نبوت کی حقانیت پر ایسی قاطع برہان پیش کی کہ اسے مبہوت اور بھونچکا کر دیا، جس کی باری تعالیٰ شانہ نے خبر دی ہے کہ فَبُہِتَ الَّذِی کفر، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، تو ہم کہتے ہیں کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابی بن خلف آیا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے مسل کر باریک کر رہا تھا۔ کہنے لگا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ محکم برہان نازل فرمائی، قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِی أَنشَأَہَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ جب اس نے آپ کی نبوت کو ایسی قاطع برہان سے مزین دیکھا تو مبہوت ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تھا کیونکہ وہ غضب الہی کے باعث تھے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو پامال کر دیا تھا جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب تھے۔ آپ کے دست مبارک کے اشارے ہی سے وہ سارے بت اوندھے منہ گرتے چلے گئے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔